खबर शामिल करते हैं। हुकूमत साजी का चैलेंज सियासी बिसात बिछ गई है, हर खिलाड़ी अहम है। इत्तेहादी जमातों का नून लीग के उम्मीदवार को वजीर आजम बनाने का दावा। पीटीआई ने भी उमर अयूब को वजारत उस्मा की दौड़ में शामिल कर दिया है, जबकि केपी में हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई का परवेज खटक की जमात पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से भी राब्ते का इम्कान है। हुकूमत साजी के साथ सियासी जमातों का इंतखाबात में मुबैना धांधली का शोर भी जोर पकड़ने लगा है। सियासी मंजरनामे पर बड़ा ब्रेक थ्रू है। पीटीआई का धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करने का फैसला सामने आ चुका है। अब पीटीआई, जेयूआई और एएनपी के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा। बलोचिस्तान में छठे रोज पे इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने बलोचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह को बंद कर दिया है। इस हवाले से बलोचिस्तान में छठे रोज भी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी है। हुकूमत साजी का चैलेंज सियासी बिसात बिछ चुकी है, हर खिलाड़ी अहम है। इत्तेहादी जमातों का नून लीग के उम्मीदवार को वजीर आजम बनाने का दावा। पीटीआई ने भी उमर अयूब को वजारत उस्मा की दौड़ में शामिल कर दिया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच और ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम और ब्यूरो चीफ पेशावर फिदा खटक। तो इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ पर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद है हमारे साथ जावेद बलोच। क्या होने जा रहा है विफाक में, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पीटीआई की जानिब से भी वजारत उस्मा के ओहदे के लिए उमर अयूब को खड़ा कर दिया गया है। अब क्या देख रहे हैं आप असेंबली में, किसको वोट ज्यादा पड़ने वाले हैं और कौन आगे आने वाला है? देखिए मरियम, कौमी असम्बली में जब ये इजलास बुलाया जाएगा, गो के तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट नामजद कर दिया है उमर अयूब को, तो उसके लिए 172 का फिगर जो है वो पूरा करना बड़ा लाजमी है। ज़रूरी है कि उमर अयूब के पास, तहरीक इंसाफ के पास 172 का फिगर जो है वो होना चाहिए। 172 अरकान होंगे तभी जो है ये इलेक्शन जीत पाएंगे, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है कि वो इलेक्शन जीत पाएँ। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है, तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने MWM के साथ इत्तेहाद किया है, उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो मखसूस नशिस्तें होंगी मरियम, उसका भी फैसला होना भी बाकी है कि मखसूस नशिस्तें अप्लाई करने का वक्त जो है वो पहले था, अब नहीं है। क्या सूरत पैदा होगी, इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम फैसला इस पर आएगा, तो ये भी बड़ा कौन करेगा। अगर उन्हें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिल भी जाएं, तो फिर भी अगर मौजूदा फिगर देखें तो उनकी तादाद जो है वो 115 से ऊपर नहीं जा सकती। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो एक सियासी इत्तेहाद कायम हुआ है, जिसे PDM2 भी दिया जा रहा है। तो शहबाज शरीफ के साथ जो है जो क़ुव्वतें हैं वो उनके साथ मिलके आराम से पीपल्स पार्टी के साथ मिलके और बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं उनके जो नंबर गेम है वो पूरी हो चुकी है। अब रही बात कि कौमी असम्बली में जब ये इलेक्शन होगा तो उस वक्त सूरत हाल वो क्या होगी, तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ ज़राए से, तहरीक इंसाफ के ही ज़राए से ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा ये हंगामा खेज इलेक्शन होगा वजारत उज़्मा का, और उसमें ख़ासा शोर शराबा जो है वो नज़र आएगा कौम को। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान जो है आरफ अलवी का तल्लुक़ भी तहरीक इंसाफ से है, तो हो सकता है वो इस नंबर गेम को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें जो है वो दावत दे दें तहरीक इंसाफ को कि आप गवर्नमेंट बनाएं। तो ये एक बड़ी मुश्किल और टेंस सूरत हाल पैदा होने जा रही है। 29 फरवरी से पहले कौमी असम्बली का इजलास होना है, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शन कमीशन अपना वोट जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देंगे, कौमी असम्बली में हलफ हो जाएगा, तो उसके विदिन 3 डेज जो है इन तमाम तमाम अरकान ने अपना वोट डालना है और देखना है कि कौन वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार के लिए कौन आगे आता है, किसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। फिदा खटक की जानिब चाहते हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद है। फिदा खटक, बताइएगा पेशावर में क्या होने वाला है, और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर का नाम CM-शिप के लिए सामने आया है, क्या वो बासानी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और वहाँ की हुकूमत संभाल सकते हैं, कैसे देख रहे हैं? अली अमीन गंडापुर जो है वो नामजद वज़ीर आला हैं PTI की तरफ से KP में ये वाहिद सूबा है जहाँ पे उनको वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। 113 नशस्तों पे इंतखाब हुआ और कोई 86-87 नशस्तें उन्होंने जीत ली हैं। लेकिन हैरानकुन अमर यह है कि आज 5वां दिन है, PTI वाले यहाँ पर भी एहतजाज पे हैं, और उसकी वजह यह है कि पेशावर में यहाँ उनके चंद बड़े अहम रहनुमा जैसे तैमूर सलीम जगड़ा हो गया, कामरान बंगश हो गए,
सबक डिप्टी स्पीकर महमूद जान हो गए, वो हारे हैं यहाँ पे, तो उनका एहतजाज भी हो रहा है। 5 दिन से एहतजाज भी हो रहा है। 3 दिन उन्होंने मोटरवे बंद किया था। कल उन्होंने पेशावर शहर को 3 जगहों पे बंद किया था, और जिसकी वजह से उन पे काफ़ी तनकीद भी हुई थी कि भाई लोग कह रहे थे, और सोशल मीडिया पे काफ़ी मेम्स भी बनी थी कि हमने तो आपको वोट दिया है, हमने तो आपको सबसे ज़्यादा नशस्ती भी दी है, हमारा क्या कसूर है कि आप हमारे लिए रास्ते और शाहराहें बंद कर रहे हैं। तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया और उन्होंने बाकायदा माफ़ी भी मांगी कि हम फिर इस तरह नहीं करेंगे। आज उनका प्रोग्राम है कि वो जो वो है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उसके ऑफिस के सामने एहतजाज करें। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये एहतजाज सिर्फ उनकी तरफ से नहीं है। यहाँ पे हैरानकुन तौर पे या मुस्लिम लीग नून जो है, उन्होंने भी यहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम लगाया, और धांधली का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आरोज़ हैं उन पे लगाया है कि भाई उन्होंने यहाँ पे बड़े पैमाने पे पीटीआई के जो हामी वो है उनको वोट डलवाए हैं। और अगर हम वोटों का तनासब भी देखें तो ऑलमोस्ट पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो जीते हैं, तो जो उनका करीब तरीन वो मुखालिफ उम्मीदवार है वो उससे आधी वोट भी नहीं हासिल कर सका। तो ये एक सूरत हाल है। बाकी यहाँ पे उनकी बड़ी आसानी से हुकूमत बन जाएगी। आज स्पीकर के लिए भी जो साबिक स्पीकर थे केपी असम्बली और कौमी असम्बली की असद कैसर, उनके छोटे भाई हैं आकिबुल्लाह, उनको भी पीटीआई ने नामजद कर दिया है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी हम रुक करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कासिम, उनसे सूरत हाल भी हम जान लेते हैं। मोहम्मद कासिम, बलोचिस्तान में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कहा जा रहा है एहतजाज किया जाएगा, और कौन कौन सी जमातें एहतजाज में शामिल हैं? देखें, बलूचिस्तान में आज न सिर्फ कोयटा बल्कि इसके तमाम जो जितने भी ज़िले हेडकोार्टर्स थे वहाँ एहतजाज किया गया है, और ये एहतजाज इलेक्शन में मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ किया गया है। और इस एहतजाज की काल 4 जमाती इत्तेहाद ने दी थी, जिसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी शामिल हैं। इधर कोयटा में इन जमातों के ज़ेर-ए-तमाम एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका शहर के मुख्तलिफ़ शाहराहों का गश्त करने के बाद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर आके जहां उन्होंने एहतजाजी कैंप कायम किया है, उधर अभी कायदीन उनसे ख़िताब कर रहे हैं। इसके अलावा पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी है, वो उसके जो कारकुनान हैं उन्होंने कोयटा समेत जो शुमाली इलाके हैं उन तमाम इलाकों में जो इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं उनके बाहर मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ धरना दिया हुआ है। तो इलेक्शन के दूसरे रोज़ से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग सरापा एहतजाज हैं, और इन जमातों के लोगों का कहना है कि 5 बजे तक जो वोट पड़े थे फार्म 45 के मुताबिक उनके कैंडिडेट जीते हुए थे, लेकिन रात को 2 बजे के बाद और अगले रोज़ जब नताइज आए तो वो दीगर उम्मीदवार थे, दीगर जमातों के उम्मीदवार थे, पीपल्स पार्टी के थे और दीगर जमातों के लोग थे जिनको वोट नहीं पड़े थे, लेकिन उनको जितवाया गया। ये उनका इल्ज़ाम है, और उनका ये कहना है कि यहाँ जो धरना दिया हुआ है डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर, और ये ऐसा धरना है जिसकी वजह से डिप्टी कमिश्नर का जो दफ्तर है वो बिल्कुल मफलूज हो गया है। ना उधर लोग आ सकते हैं और ना उसके बाहर से लोग निकल सकते हैं। तो इन जमातों का कहना है कि जब तक जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके नताइज का ऐलान नहीं किया जाता, उनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और जहाँ तक हुकूमत साजी की बात है, वो फ़िलहाल जो है ना यहाँ बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बातचीत हो रही है, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने फ़ैसला किया है कि उनका जब तक जो उनके जो मरकज़ी जो अमूमी उनका है उनके फ़ैसला जब तक नहीं आता वो उठाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम, कोयटा से हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट किया। इससे पहले फिदा खटक हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर की सूरत हाल के हवाले से, और जावेद बलोच वफाकी हुकूमत के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे।
आगे बढ़ते बात करेंगे लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। PP 165 लाहौर से कामयाब आजाद उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी गिरफ्तार। अहमद रशीद भट्टी को शिनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। अहमद रशीद भट्टी जिन्ना हाउस हमले में मतलूब थे। आपको बताएं PP 165 से अहमद रशीद भट्टी को शिनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है काशिफ सुलेमान, लाहौर से न्यूज़ के नुमाइंदे हैं। काशिफ सुलेमान, PP 165 लाहौर से कामयाब आजाद उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या मामला है ये, अब गिरफ्तार करने की वजह? जी, ये जो तहरीक इंसाफ के हमारी आपका MP अहमद रशीद भट्टी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर भी 9 मई के हवाले से और जो दीगर है उस हवाले से ये मतलूब थे। अहमद रशीद भट्टी जो है वो 165 PP जो है सूबाई हल्का वहाँ से रुकने से अमली मुंतखब हुए। उनके वालिद ने जो है उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की है। उनके वालिद अब्दुल रशीद भट्टी का कहना है कि अहमद रशीद भट्टी को जो है जो टाउन के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहजाद नज़ीर सिंधु को इंतखाब में हराया था। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके वालिद का कहना है कि इस हवाले से अभी मालूमात नहीं। 9 मई के हवाले से इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। काशिफ सुलेमान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में PTI के साबिक वुज़रा शहराम तरकई और आतिफ खान की अबूरी जमानत में तौसी। एंटी करप्शन कोर्ट मर्दान ने शहराम तरकई की जमानत में 27 फरवरी और आतिफ खान की अबूरी जमानत में 19 फरवरी तक तौसी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मंसूबे की तकमील पूरी टीम का ख्वाब थी जिसको मुकम्मल कर लिया। और फैसलाबाद में सिले इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर, मेन जड़ावाला रोड, पीपल्स कॉलोनी गैस पाइपलाइन समेत 20 से ज्यादा तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार, आवाम को मुश्किलात का सामना। वेलकम बैक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। अदालत ने हलीम आदिल शेख को जेल से रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि हलीम आदिल शेख किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। हलीम आदिल शेख को 9 मई के मुकदमे में जमानत 10 फरवरी को मंजूर हुई थी। तर्जुमान PTI के मुताबिक हलीम आदिल को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया है। जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद है। जुनेद शाह, बताइएगा हलीम आदिल शेख के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हो रहे हैं IG साहब। देखिए, PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की रिहाई का परवाना इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जारी कर दिया है। हलीम आदिल शेख के खिलाफ 25 से जायद मुकदमात कराची की अदालतों में ज़ेर समात है, जबकि आज जिस मुकदमे में हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर की गई ये फिरोजाबाद के थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था और 9 मई को हंगामा राई और जलाओ गिराव की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में भी हलीम आदिल शेख की 1 लाख रुपए की जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है, जबकि जमानत मंजूर करने के बाद अदालत ने ये हुक्म दिया था कि अगर हलीम आदिल शेख किसी और मुकदमे में नामजद नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। इससे कबल हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 18 से ज्यादा मुकदमात, जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जुनेद शाह। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। सिंध में तालीम दुश्मन टोला फिर से सरगर्म हो गया है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की छपाई में गैर मामूली ताखीर का खदशा। छपाई का इश्तिहार शाया होने के बाद एक पब्लिशर ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास किताबों की छपाई के लिए पैसे नहीं है। इश्तिहार में आपको बताते चलें कि सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है और सेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी भी की गई और ये मामला क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। इस हवाले से शफकत अजीज से जान लेते हैं। जी शफकत अजीज, बताइएगा।
دیکھیے ایک ماہ قبل جب کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ نے اپنا 11ویں جماعت کا نتیجہ جاری کیا تو اس میں تقریباً 66% بچے جو ہے وہ فیل ہو گئے، اور اس کے بعد ان بچوں نے مختلف پلیٹ فارم پر احتجاج کیا، انٹر بورڈ ہو، کراچی پریس کلب ہو، گورنر ہاؤس ہو، وہاں پر تک شکایت کی گئی، جس کے بعد جو کراچی کی سیاسی قیادت ہے وہ بھی اس مسئلے میں پڑ گئی اور معاملہ کافی جو ہے وہ اٹھا۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جس نے 2 روز قبل ایک رپورٹ جاری کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ کئی جگہ ناانصافی کی ہے اور مارکنگ جو ہے وہ بہت سخت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اور اہم وجہ جو اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ میں جو تھی وہ یہ تھا کہ بچوں کو درسی کتب جو ہے وہ وقت پر نہیں مل سکی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی تیاری نہیں ہو سکی اور وہ بچے فیل ہو گئے۔ اس سارے معاملے پر ہم بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ ان بچوں کو 2% اضافی مارک دیے جائیں تاکہ بڑی تعداد میں جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے پاس تمام تر بجٹ جو ہے وہ دستیاب ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں کہ بچوں کو وقت پر کتابیں ملے، لہٰذا محکمہ تعلیم یہ چاہے گا اور درخواست بھی کی جائے گی کہ کتابوں کی جو چھپائی کا عمل ہے وہ وقت پر شروع ہو سکے، لہٰذا وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ دے کہ جس سے طلباء کا نقصان ہو۔ تو یہ سارا معاملہ اب تک جو ہے ہم نے آپ کو رپورٹ بھی کیا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کی سفارشات تو مرتب کر لی گئی ہیں، وہ سفارشات وزارت سندھ کو جاری کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد اب تک جو ہے اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئے تھا۔ دوسری جانب سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو چند اضافی مارکس نہ دیے جائیں، بلکہ یا تو یہ امتحان دوبارہ لی جائے یا انہیں اچھے مارکس دیے جائیں جو ان کا میٹرک کا رزلٹ تھا، تاکہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں اپڈیٹ کیا۔ IMF کی ایک اور شرط منظور، نگران حکومت نے گیس 67% مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں 200 سے 300 روپے کا اضافہ ہوگا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 100 روپے فی MMBTU کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ گیس قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ ایپٹما نے گیس کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کو مسترد کر دیا ہے، اور اس حوالے سے صنعتکار کیا کہتے ہیں؟ گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا تو ملک کی ایکسپورٹ بند کر دی جائے گی۔ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نیو نیوز کے نمائندے اشفاق مغل، ان سے بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ صنعتکار بھی موجود ہیں، جاوید بلوانی۔ پہلے اپنے ہم نمائندے سے بات کرتے ہیں، کچھ ڈیٹیلز لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف بھی آئیں گے جاوید صاحب۔ اشفاق مغل بتائیے گا، یہاں پر گیس کی قیمت میں عام صارفین پر بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اشفاق مغل بتائیے گا کہ گیس کی قیمت میں عام صارفین پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کیا وجہ سامنے آ رہی ہے؟ اشفاق سے بھی ہم رابطہ کریں گے۔ جاوید بلوانی صاحب صنعتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید بلوانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ جاوید صاحب، صنعتکاروں کو کن پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ملکی صنعت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ غریب طبقہ پہلے ہی پریشان ہے، گیس کی قیمت میں اضافے سے نیا بحران جنم لینے کا بھی امکان ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ گیس کی قیمت کیوں بڑھائی جا رہی ہے اور کیوں بڑھانی پڑے گی ان کو، یہ ہم کئی سال سے حکومت سے کہتے تھے کہ آپ اگر کراس سبسڈی اور آپ لوگوں کو سبسیڈائز پرائس پہ گیس دیں گے تو اور لائن لاسز کو صحیح نہیں کریں گے تو آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا۔ اور یہ میں پچھلے 20 سال سے پاکستان گورنمنٹ کو رائٹنگ میں لیٹر لکھتا رہا ہوں اور ہر اس دور کے پرائم منسٹر کو اور انرجی منسٹر کو باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ بتاتا رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے گیس کی، جتنی کنزیوم ہوتی ہے میٹر کے حساب سے، اس سے زیادہ لائن لاسز میں ضائع ہوتی۔ اب مجھے بتائیں، اگر اتنی پرسنٹ 25% گیس لائن لاسز میں چلے جائے تو کیسے یہ ملک اور کیسے گیس کمپنیاں جو ہیں وہ کام کر سکتی ہیں؟ آج اتنا سرکولر ڈیبٹس اور یہ سب چیزیں ہو گئی، اور ہم ایکسپورٹر، میں ایکسپورٹ انڈسٹریز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر ایکسپورٹرز کو ہر چیز بغیر پروفٹ میں دی جاتی ہے، مگر پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایکسپورٹرز سے کراس سبسڈی لی جا رہی ہے۔ ہم سے ریٹ بڑھا کے ڈومیسٹک کو، آئی پی پیز کو
اور فرٹیلائزر کو سستی دی جاتی ہے گیس. آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے, میں شرطیہ کہتا ہوں دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ایکسپورٹر سے گورنمنٹ پرائس بڑھا کے فرٹیلائزر کو, ڈومیسٹک کو اور آئی پی پیز کو سستی گیس دے. اور ایکسپورٹرز دیکھیں, یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایکسپورٹ دشمن پالیسی بنائی جا رہی ہے اور اس ملک سے ایکسپورٹرز کو پیسز دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. جیسے کہ آج کل نوجوان اس ملک سے, تعلیم یافتہ نوجوان اور ٹیکنیکل نوجوان سارے اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور باقاعدہ گورنمنٹ نے اور میڈیا نے ڈیٹا دیا ہے کہ جتنے لوگ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں اور باہر جا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس ملک سے نوجوان کو بھی نکال رہے ہیں, آپ اس ملک سے ایکسپورٹرز کو بھی نکال رہے ہیں. تو اس ملک میں پھر کیا رہ جائے گا, اس ملک میں کیا رہ جائے گا. اور مجھے ڈر ہے کہ جس طریقے سے یہ گیس کا ٹیرف جو ہے کنٹینیو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ایکسپورٹرز جو ہے اس کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بالکل ختم ہو گیا ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. کیونکہ ہم جو ایکسپورٹ کے آرڈرز لیتے ہیں وہ 3 سے 4 مہینے تو ہمارا سائیکل ہوتا ہے گارمنٹ بنانے کا, اور ہم آرڈرز لیتے ہیں 6 مہینے کے, اور کچھ ایکسپورٹر سال کے ریٹ لیتے ہیں. ہم کنٹینیو نقصان کر رہے ہیں, ہم نقصان کرے جا رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کم ہو رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, صنعت کاروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے, غریب طبقے کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ہمارے رپورٹر بھی ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اشفاق مغل بتائیے گا, سرمایہ کار بھی پریشان ہے, صنعت کار بھی پریشان ہے, غریب عوام بھی پریشان ہے, کیوں کیا جا رہا ہے, کیوں ریٹس کو بڑھایا جا رہا ہے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں؟ بالکل حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جو گیس کی قیمتیں جو ہے اور بجلی کی قیمتیں جو ہے ان کو ریوائز کیا جائے گا. اس وقت جو صورتحال ہے گیس کی اگر بات کریں تو تقریباً حکومت پاکستان کو $16 کے حساب سے گیس $4 کے حساب سے جو ہے صارفین کو دے رہی ہے. اور یہ بزنس ماڈل کو زیادہ ریٹ چلنے والا نہیں ہے. ایک ایسے ملک میں جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے وہ 10% سے بھی کم ہے. تو ایسے ملک میں اتنی بڑی سبسڈی جو ہے وہ گورنمنٹ ایک زیادہ دیر تک جو ہے وہ اس کی متعامل نہیں ہو سکتی, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے بھی یہ کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ جو توانائی جتنی بھی اس کی پیداواری لاگت ہے وہ مکمل طور پر وصول کی جائے. اب اگر جو ہے حکومت پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے کہ یا تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل جائے, اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اس نے رکھنا ہے تو پھر جو پیداواری لاگت ہے جو گیس کی اور بجلی کی وہ پوری وصول کی جائے گی. اس وقت جو ہے وہ مقامی گیس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایل این جی بھی اس میں شامل جو کر کے جو ہے وہ صارفین کو جو قدرتی گیس کے صارفین ہیں. ٹھیک ہے اشفاق مغل, بہت ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ. اس کے علاوہ جاوید بلوانی صنعت کار ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کہ جب پاکستان ہر طرح کے بحرانوں کے بھگڑ میں پھنسا ہوا, پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی پریشان کن تھی, دہشت گردی کے خطرات پاکستان پہ منڈلا رہے تھے, اور بعض صورتوں میں جو خطرات کی نشاندہی ہو رہی تھی, جو حالات بن رہے تھے, اس میں بہت سے لوگوں کو یہ خدشات تھے کہ شاید انتخابات وقت پہ نہ ہو سکیں. لیکن پاکستان کی دفاعی اداروں نے یہ ذمہ داری لی اور الحمدللہ پاکستان میں کسی حد تک پرامن انتخابات بھی ہو گئے. مولوی صاحب حضرات, اس وقت اس بات کی ضرورت انتخابات سے پہلے بھی یہ بات ہر حلقوں سے آ رہی تھی اور اب بھی ہے کہ اس وقت ہمیں سیاست کے بجائے ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اپنے حصے کی قربانی دینی چاہیے. آپ سب کے علم ہے کہ الحمدللہ ایم کیو ایم نے سندھ کے شہری علاقوں سے جہاں جہاں پر ہمارے لیے ممکن تھا کہ اپنے مینڈیٹ کی نگرانی کر سکیں,
اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکیں. وہاں پر مینڈیٹ الحمدللہ ہم نے اپنے شہروں کو لوٹایا ہے. سکھر، نواب شاہ، میر پخاس میں 15 سال کا تسلط تھا، وہ ابھی تک کم نہیں ہوا ہے. وہاں کے نتائج بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں دوبارہ جو ایم کیو ایم کا مینڈیٹ سکھر، نواب شاہ اور میر پخاس سے 88 سے آتا رہا ہے، وہ دوبارہ آئے گا. ایم کیو ایم کے پاس شکر کرنے کا سارا سامان موجود ہے، تسلی کا سارا سامان موجود ہے، جشن کا، خوشی منانے کا سارا سامان موجود ہے. لیکن ہم بھی پریشان ہیں، اور یہ پریشان پاکستان کے سیاسی قوتوں کی جانب سے. اس مشکل وقت پر، جب مشکل فیصلوں کا وقت بھی ہے، یہ حالات، یہ سنگین حالات مشکل فیصلوں کی متقاضی ہیں. اپنے حصے کی قربانی دینے کا واحد راستہ یہی ہے. لیکن ہم اس موقع میں بھی سیاست کر صورتحال کو اور پیچیدہ کر رہے ہیں. ایک ایسے وقت میں جو پاکستان کے مشکل بحران سے بچانے کے لیے آس پاس کے پڑوسی ملکوں کی نظریں ہمارے ملک پر ہیں، وہ کسی کمزور لمحے کا انتظار کر رہے ہیں. اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی طرح سے بھی نہ جمہوریت کی خدمت ہے، اور نہ ہی پاکستان کی، نہ پاکستان کے امن کی، خوشحالی کے، استحکام کی اور تحفظ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ، اور اسی لیے ہم پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت یہاں موجود ہے، یہ مؤدبانہ درخواست کرنے کے لیے کہ جناب انتخابات میں جو آزاد امیدوار ہوئے وہی کسی حد تک انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ انتخابات کسی حد تک آزادانہ تھے. 2018 سے تو ہر حالت میں بہتر انتخابات ہوئے، زیادہ مشکل حالات کے انتخابات تھے. اگر ہم میں سے کسی کی ایم کیو ایم کو بھی 1-2 زیادہ سیٹوں کی توقع تھی، صوبائی اسمبلی میں 40 سے زیادہ سیٹوں کی توقعات تھی، ہم نے اس پہ واویلا نہیں مچایا، شکر ادا کیا. یہ معاملات اٹھائے جا سکتے ہیں، ان میں ایسے امکانات ہیں جس پہ کہ بڑے زور سے بات کی جا سکتی ہے. ہم اپنے حصے کا نقصان برداشت کر قبول کر کے یہاں بیٹھے ہیں تو بات کر رہے ہیں. میں تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام سیاسی قوتوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، یہ تحمل اور صبر کے ساتھ ساتھ معاملہ فہمی کا وقت ہے، اور یہ آگ لگانے کا نہیں، آگ بجھانے کا وقت ہے. مسائل پیدا کرنے کا نہیں، مسائل حل کرنے کا وقت ہے. بات چیت کے دروازے انتخابات کے بعد آپ ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے درمیان بیٹھ کر یہ طے کر لیں، ایک قومی ایجنڈے پر قومی مفاہمتی کوئی پیکج تیار کر لیں جس میں معیشت کا، میثاق معیشت بھی ہو، میثاق جمہوریت بھی ہو، میثاق سیاست بھی ہو، امن اور خوشحالی کے بارے میں بھی مل کر کوئی فیصلہ کر لیں. لیکن جو بیانات مختلف سیاسی جماعتوں کے آ رہے ہیں اور اس پہ دھمکی آمیز لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کسی بھی طرح سے پاکستان کو ایک سنگین ترین اور مشکل ترین حالات میں ہم مل کر دھکیل رہے ہیں، جس سے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اس سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی کی تمام گفتگو کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ووٹ پڑ گئے سارے آزاد امیدواروں کے،
تو اگر یہ کہا جائے کہ بھئی وہ پاکستان کے الیکشن میں بڑی پارٹی بن کر آ گئے، یہی مسئلہ ہو گیا نا سارا. تو اگر الیکشن جو ہے وہ 2018 کی طرح ہوتے، RTS سسٹم کو بند کر کے اور پولنگ ایجنٹس کو نکال کے 9:15 بجے سارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا تھا 2018 میں، اور گنتی بھی ان کے سامنے نہیں ہوئی تھی، تو یہ 100 سیٹیں جو آئی ہیں آزاد امیدواروں کے نہیں آتی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 نہیں، ہم 180 جیتے ہیں. تو اگر یہ 100 نہیں جیتتے تو شاید 180 کی بات نہیں کرتے. تو غلطی کر دی کسی نے، اس کا مطلب ہے. دوسری بات یہ کہ ہم سمیت ساری سیاسی جماعتیں ذرا یہ سوچیں نا کہ PTI کو ووٹ عمران خان کی محبت کا پڑ رہا ہے یا ہماری نفرت کا پڑ رہا ہے. 2022 تک وزیر اعظم رہتے ہوئے 21 ضمنی انتخابات ہوئے عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں، 21، جو کہ ان کی اپنی جیتی ہوئی ساری سیٹیں تھی 21. وزیر اعظم رہتے ہوئے عمران خان صاحب کی PTI 21 میں سے 19 الیکشن سیٹیں ہارتی ہے. ان کے وزارت عظمیٰ کے ہٹنے سے ایک ہفتے پہلے تک بھی الیکشن ہوئے، ہار گئے. تو اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی کا، PTI کی محبت کا، عمران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو 21 کی 21 سیٹیں جیتتے. یہ تو لوگوں کا رجحان اس وقت آیا نا کہ جب نئی حکومت آئی ہے اور جو لوگ آئے ہیں اس کے بعد ان کو دیکھ کر عمران خان صاحب کے لیے لوگوں کی فیلنگ بڑی ہے. بھائی حقیقت تو یہی ہے. تو یہ ان کی محبت کا نہیں، یہ بہت ساروں کی نفرت کا ووٹ ان کو پڑ رہا ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں جو کہ حکومتوں میں رہی ہیں 30 سالوں تک، ان کی کارکردگی سے اتنی نالا ہو گئی ہیں کہ انہوں نے ضد میں جو ہے وہ ان کے پاس عمران خان کی شکل میں ایک ہتھیار آ گیا ہے PTI کی شکل میں، اور وہ 5 سال آپ ان کو بیوقوف بناتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے، اور ایک دن آپ کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ آپ کے خلاف، تو وہ اپنی ضد میں ڈال لیں ووٹ، آپ کی نفرت میں ووٹ ڈال لیں. تو اپنے گریبانوں میں. اچھا پھر اب اس سارے کرائسس کو ٹیگ کر دیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب PTI یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. تو سارے جو 70 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں اور آج وہ جس طرح بھی ووٹ لے کر آ رہے ہیں، اب چونکہ نظر وہ آ رہے ہیں، حکومت میں وہ آ رہے ہیں PDM کی شکل میں، تو جناب پورے عمران خان نے اس کو ایکسپلائٹ کر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. اب ان کے سارے کالے کرتوتوں کا، ہمارے سارے کالے کرتوتوں کا جو بلیم ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. تو آج جو الیکشن جیتا ہے وہ بھی برا کہہ رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ برا کہہ رہا ہے. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ یہ 21 سچویشن میں ملک جا رہا ہے. جو جیتا ہے وہ بھی پاکستان کے ریاستی اداروں کو برا بول رہا ہے اور جو ہارا ہے وہ تو برا بول ہی رہا ہے. عجیب سچویشن ہے. تو ہم سب بیٹھ کے اسی طرح سے تماشائی بنے بیٹھے رہے، بس دیکھتے رہے. تو یہ جب تک آپ یہ چہرے نظر آتے رہیں گے عمران خان کا فینومینا کم نہیں ہوگا. یہ ہمارا تجزیہ ہے. اور بلیم رہے گا، یہ سب لوگ مل کر جو ہے برا بنائیں گے پاکستان کے ریاستی اداروں کو. میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ایک اس پارٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے اپنا ایک تجزیہ، ملک کا ایک مسئلہ سامنے رکھ رہا ہوں. آپ یہ کوئی محبت کا ووٹ نہیں ہے. محبت کا ووٹ ہوتا ہے، عمران خان کی محبت کا ووٹ ہوتا تو 21 میں سے 19 سیٹیں ہارتے نہیں. وزیر اعظم تھے، سیٹیں ہار رہے ہیں. تو اچانک کیا ہو گیا؟ اچانک تو یہی ہوا کہ بھئی یہ لوگ آ گئے. اب اس میں ہمارا حصہ آپ نکال لیجیے گا، ہمارا حصہ کتنا ہے. ہم بھی اس میں شامل تھے. اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے ہم سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ہم جتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہم کراچی سے 18 سیٹیں MQM لیتی اور لے سکتی ہے اور لے چکی ہے پہلے. تو
ہمیں 15 سیٹیں کراچی کی ملی ہیں. کوئی اگر ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ ہمیں دیا گیا, ہم بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا بھی مینڈیٹ ہمیں تو نہیں دیا گیا. ہم نے تو جلسے, جلوس, مظاہرے پورے تمام سندھ بھر میں اور خاص طور پر کراچی میں 8 مہینوں سے ہم نے کیمپین چلائی ہے. دن اور رات جاگ کر کارکنوں نے, ساتھیوں نے کام کیا ہے. شہادتیں ہوئی, ہماری 6 ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے. ہمارے آفس میں آ کے مار کے گئے کہ یہ بھی الزام نہیں سکتا کہ ہم کہیں جا رہے تھے انہوں نے مار, نہیں, ہمارے آفس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو ہمیں شہید کیا گیا ہے اور ہم نے پلٹ کر کسی کو پتھر نہیں مارا. تو یہ ساری قربانیوں کے بعد یہ مینڈیٹ آیا ہے جو کہ کم ہے, لیکن ہم یہ بلیم نہیں دے رہے. لیکن پاکستان میں بہت آسان ہو گیا ہے, بہت آسان ہو گیا ہے کہ خود اپنے مزے کرو, سرو نہیں کرو, گورننس نہیں دو, لوگوں کو پانی نہیں دو, لوگوں کو کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دو, لوگوں کے بچوں کو گٹر میں گر کر مرنے دو, اور اس کے بعد جب کوئی سوال کرے تو اسٹیبلشمنٹ سامنے, اسٹیبلشمنٹ کو لگا دو الزام اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے. آج انہی سارے کالے کرتوتوں کا بلیم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آ رہا ہے. وہ تو آ کر جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی طرح جا کر وہ نہیں کر سکتے, یہ اپنے آپ کا دفاع نہیں کی. یہ ملک کے لیے ٹھیک بات, ٹھیک سچویشن نہیں ہے. تو ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے, ابھی ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے؟ ڈو وی ہیو ٹو موو فارورڈ, ہمیں آگے جانا ہے, یا ہم جو ہے وہ اپنا سکور سیٹل کرنے میں ہی لگے رہیں گے, اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں سوچیں گے, نہیں بولیں گے. اگر تو ہم نے اپنی روش چینج نہیں کی, ملک کے سیاسی جماعتوں نے, ان کے رہنماؤں نے, ان کے لیڈروں نے اپنی روش چینج نہیں کی, تو کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ملک کے سیاست دان ہی پھر اس تمام چیزوں کے ریسپانسبل ہوں گے. 2018 میں ہم سے بھی مینڈیٹ چھینا گیا تھا, کوئی سڑک بند نہیں کی, بات کرتے رہے, ثبوت دکھاتے رہے, لیکن وی موو فارورڈ, لوگوں کے پاس گئے, لوگوں کو اٹھایا, لوگوں کو جگایا, ہم نے فیصلے کیے, اپنے اندرونی فیصلے کیے. یہ سب چیزیں اس طرف لے کر جاتی ہیں نا. ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کی ہے. آج جو یہ متحد ایم کیوں بیٹھی, ہم نے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیا ہے. ہم کہیں تھے, یہ تو ہم نے کیا کیا, اگلے الیکشن سے پہلے الیکشن کی تیاری کی نا, فیصلے کیے نا بھائی. تو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے نہیں کہ ہم نے 15 سالوں میں پینے کا پانی ایک قطرہ تو دیا نہیں ہے, اور کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ ہم فلاں کو نہیں مانتے, اور جو کچھ بھی ہے وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی. یہ روش ٹھیک نہیں ہے. آج عمران خان صاحب کو اگر 7 لوگ کھڑے ہیں, ان کی محبت میں نہیں, ان کی آپ کی نفرت میں کھڑے ہیں, آپ کی بدکرداری کی وجہ سے اور آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے کھڑے ہیں, کیونکہ وہ بیچارے عام لوگ آپ کا کچھ کر نہیں سکتے. آپ پاورفل لوگ ہیں, آپ حکمران ہیں, آپ ان کی ایف آئی آر کاٹ دیں گے, مار دیں گے, بند کر دیں گے, تو ان کو وہ ایک دن کا انتظار کرتے ہیں, اور وہ انتظار کر کے آپ کی ضد میں, آپ کی نفرت میں, وہ ان کو بھی عمران خان سے بھی کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. کیا کر لیں گے وہ؟ ابھی 6 مہینے لا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ملک میں 6 مہینوں کے لیے دے دو حکومت, تباہی بربادی ہوتی ہے, یا کوئی خوشحالی لے کر آتے ہیں. فائنانس منسٹر, وہ اکانومی چینج, ان کا فائنانس منسٹر 8 مہینے تک یہی فیصلہ نہیں کر سکا تھا ان کے دور میں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہیں جانا. وہ ڈالر جو اوپر جانا شروع ہوا ان کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے, تو وہ جو ان کے سپرمین تھے وہ پورے, وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے نہیں جانا. تو پھر جو ہے جو ڈالر جو بڑھنا شروع ہوا, آج تک رکا نہیں ہے. 4 تو انہوں نے وفاقی وزیر خزانہ چینج کیے, انہوں نے ہوم منسٹر چینج کیے, انہوں نے انڈسٹریز کے منسٹر چینج کیے, انہوں نے جو ہے وہ انفارمیشن کے منسٹر چینج کیے. تو یہ کون سی کارکردگی ہے ان کی, کس جگہ کی کارکردگی ہے؟ کوئی آج پی ٹی آئی کے لوگ کوئی بتاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے, وہ کچھ کر کے دکھایا. یہ شہر ایک قطرہ ان کے دور میں پینے کا پانی نہیں آیا. یہ بی آر ٹی نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے, واپس آ کے انہوں نے بنوایا, ان کی حکومت نے بنوایا. 1 انچ جو ہے وہ زمین, 1 انچ کام آگے نہیں ہوا, کوئی ایک پروجیکٹ شہر میں نہیں ہے, صرف باتوں کا ٹورنامنٹ تھا. تو انہوں نے تو تباہی. لیکن آج لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں,
تو لوگ ان کی محبت میں ووٹ نہیں دے رہے، لوگ یہ جو 30 سالوں سے پارٹیاں ہیں ان کی نفرت میں ووٹ دے. جب تک آپ اس فیکٹر کو صحیح نہیں کریں گے، جب تک یہ پارٹیاں لوگوں کو ڈیلیور کرنا نہیں شروع کریں گی، اپنے طرز سیاست کو نہیں ٹھیک کریں گی، جب تک عمران خان کا فنومنا آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک ضد کی علامت ہے، لوگوں نے ایک ضد بنا لی ہے اور آپ کو سزا دینے کی آپ کو سزا دیتے ہیں لوگ. عمران خان کے طرف آپ کو سزا دیتے ہیں کیونکہ آپ کا کچھ کر نہیں سکتے، آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ 5 سالوں تک آپ کے پاس حکمرانی ہے، ایک دن ان کو ملتا ہے، وہ عمران خان سے ان کو بھی کوئی اچھائی کی امید نہیں ہے، لیکن وہ آپ سے اتنا تنگ ہے کہ بھائی وہ برا ہے تو بھائی یہ برا صحیح، آپ برا نہیں یہ برا صحیح. 30 سالوں سے جو 40 سالوں سے جو برا ہے یہ ہے حقیقت. اگر اس کو ہم اور پھر سارا بلیم وہ جو عمران خان کو ووٹ دے رہا ہے وہ بھی بلیم دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ کہ یہ ان کو لے کر آئے ہیں، اور یہ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنی خلوتوں میں جذباتوں میں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم دے رہے ہیں. یہ روش ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو MQM پاکستان اس بات کو سرن اس بات کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہے، اس بات کو، اس روش کو ریجیکٹ کرتی ہے. ہمارے اتنے اختلافات ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ بھائی آؤ بیٹھ کر بات کرو، شہر میں بھی، صوبے میں بھی، وفاق میں، ہر جگہ بیٹھ کے بات کر کے لوگوں کو ریلیف دو. آپ اچھا کام کرو گے، ہم کسی بھی دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ روش ٹھیک نہیں ہے کہ جیتنے والا بھی MQM کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری تھی. وہ آ تو جائے مگر وقت ہی کم ہے. ایوارڈ یافتہ گلوکار غلام عباس زمانے کی بےحسی کی بھینٹ چڑھ کے کراچی سے براستہ موٹر وے ایمبولینس پر لاہور روانہ کیا گیا. 24 گھنٹے کے سفر کے بعد ایمبولینس پروٹوکول میں پھنس گئی. غلام عباس کی حالت تشویشناک، اہل خانہ بے بسی کی تصویر بن گئے. سندھ حکومت نے بے حسی دکھائی، علاج معالجے کی سہولت نہ دی. اہل خانہ والد کو جہاز کے بجائے سڑک کے راستے ایمبولینس پر لاہور روانہ کیا گیا. اہل خانہ مسلسل سڑک کے سفر کی وجہ سے والد بے حال ہے یہ کہتے ہیں، اور اہل خانہ کی گفتگو کی گئی. اس میں کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے سفر کے بعد اب مال روڈ پر پروٹوکول میں پھنسے ہیں. بیٹی کی نیو سے گفتگو ہوئی، اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ایوارڈ یافتہ گلوکار کی بیٹی ندا عباس ہمارے ساتھ موجود ہے. ندا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ندا، بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کے والد کی حالت خراب ہے، بہت بڑے گلوکار رہے ہیں، مگر حکومت نے مدد کیوں نہیں کی ہے؟ بے حسی دکھاتے ہوئے سڑک کے راستے طویل سفر پر آپ کو روانہ کر دیا گیا، کیا کہیں گی اس پر؟ دکھائیے تمغہ امتیاز ہولڈر، پرائڈ آف پرفارمنس ہولڈر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. تمغہ امتیاز جس بندے نے لیا ہو اس کے ساتھ اتنا غیر امتیازی سلوک سڑک کے راستے سے بھیج دیا انہوں نے. PNCA، منسٹری آف آرٹ اینڈ کلچر، کوئی حکومتی رہنما، کسی نے ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. یہ پاکستان کا حال ہے کہ جو فنکار یہاں پہ جس کو تمغے دیے جاتے ہیں وہ پروٹوکول میں پھنس جاتا ہے. کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، ہم اتنے بے بسی کے. ندا، آپ ابھی کہاں پر موجود ہیں؟ کس جگہ پر ایگزیکٹلی آپ لوگ موجود ہیں؟ والد ابھی کس جگہ پر موجود ہیں؟ ہم یہاں ایمرجنسی میں لے کے آئے ہیں. ہم یہاں CMH میں. ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری آواز سارے اداروں تک پہنچے، اور میں ان سے یہ التماس کرتی ہوں کہ بڑی مہربانی اگر آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہ تمغے اور یہ ساری چیزیں ہم سے واپس لے لیں، اور اس کے بدلے میں آپ اگر ہمارے والد کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کا اچھا علاج کرا سکتے ہیں تو وہ ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے مہربانی. ندا، کس جگہ پر والد آپ کے پھنسے تھے گاڑی میں، اور کہاں کس کا پروٹوکول تھا بتا سکتی ہیں؟ جی مال روڈ پہ پھنسے تھے، وہاں پہ پروٹوکول کوئی جا رہا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کی حالت جب پہلے اتنی خراب تھی اب اور زیادہ خراب ہوگی، اور زیادہ اب حالت خراب ہو چکی ہے. ابھی آپ CMH ہاسپٹل میں موجود ہیں، ایمرجنسی میں آپ کے والد بھی موجود ہیں؟ جی CMH کی ایمرجنسی میں ہم ابھی اس وقت ہیں، اور ہم خود ہی کروا رہے ہیں جو بھی کروانے ہیں، اور کوئی ہمیں نہیں پوچھ رہا. ابھی میرے والد صاحب اندر ایمرجنسی میں چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے ندا، ابھی آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتی ہیں؟ میری اپیل علاج شروع ہو چکا ہے برائے مہربانی نہیں، ابھی ہم کسی نے ہمارے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. ہم خود ہی کہہ رہے ہیں، ہم پاگل ہو رہے ہیں. اور یہ ہماری ویلیو ہے یہاں پہ پاکستان میں، جن کو تمغے دیے جاتے ہیں ان کی یہ ویلیو ہوتی ہے. میں پوچھنے اس حکومت سے کہ یہ تمغے لے لو واپس، ہمیں نہیں چاہیے، اس کے بدلے میں ہمارے فیسلٹیز دیں. یار جو ہے وہاں پہ وہ تو دیکھ لو پہلے. ندا، ان کا علاج شروع ہو چکا ہے کہ ابھی نہیں شروع ہوا؟ نہیں ہوا جی، ابھی علاج بھی شروع نہیں ہوا. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں ابھی؟ میں ابھی آپ سے بعد میں بات کروں گی، ابھی ہم ان کا کچھ کر لیں پلیز. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ندا، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایک ایوارڈ یافتہ جن کو تمغے دیے گئے ان کی بیٹی یہاں پر داد رسی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پروٹوکول میں پہلے پھنسا دیا گیا. ایمبولینس میں موجود تھے، ان کی والد کی طبیعت خراب تھی. ایوارڈ یافتہ گلوکار غلام عباس جو کہ زمانے کی بے حسی کی بھینٹ چڑھ گئی، اس وقت لاہور کے CMH ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں موجود ہے. وہاں پر کوئی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی جانب سے ان خیال نہیں رکھا جا رہا. حکومتی جو حکام ہیں ان سے اپیل کر رہی ہیں کہ ان کے والد کی مدد کی جائے. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. اہم خبر شامل کریں. پاکستان تحریک انصاف کا جمعیت علماء اسلام سے پہلے رابطہ. PTI کے سینئر رہنما سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا گیا. عام انتخابات کے نتائج اور اس کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر کی قیادت میں 5 رکنی وفد بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا. بات کرتے ہیں فیصل حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. فیصل حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے نمائندے. فیصل حسن ملک بتائیے گا، آج ملاقات بھی طے پا چکی ہے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باضابطہ طور پر مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جانب سے یہ رابطہ کیا گیا ہے اور مولانا کے ساتھ جو عام انتخابات کے نتائج اور اس کی تبادلہ صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور PTI کا ایک اعلیٰ سطح کا جو وفد ہے بیرسٹر گوہر کی قیادت میں 5 رکنی وفد، وہ آج رات 8 بجے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے لیے آئے گا، جس میں بیرسٹر گوہر کی قیادت میں اس میں اسد کیسر صاحب بھی ساتھ ہوں گے اور بیرسٹر صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے. PTI کی جانب سے JUI کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت بھی دی جائے گی. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ PTI کے ساتھ چلنے کا اشارہ بھی دے چکے ہیں. یہ ملاقات آج رات 8 بجے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہوگی. ٹھیک ہے، آج رات 8 بجے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے فیصل حسن. پاکستان نامہ سے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.